अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियाने कहा करते थे कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिसे एक शख्स की जुबान बंदी करने के लिए, जिसे एक शख्स की आवाज दबाने के लिए पिछले 5 माह से मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया को बेजा जदोकोब का निशाना बनाया गया, सहाफियों को टॉर्चर किया गया, गिरफ्तार किया गया, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि अगवा किया गया। बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां आ रही हैं और इस तरह से उनको अगवा करके लेकर जा रही हैं कि जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया उन्होंने, महज इस रिजीम चेंज पर सवाल उठाकर। जिस एक शख्स की हक की आवाज बुलंद करने पर उसको बैन कर दिया जाता है पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर, सहाफियों को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ जाता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रिजीम चेंज पर सवाल उठाया कि ये करप्ट मुजरिम जो जेल में होने चाहिए थे, जिनकी इंडाइटमेंट ये करीब थी कि जिस दिन इंडाइटमेंट होनी थी उस दिन उनको इख्तिदार की मसनद पर बिठा दिया गया, ऐसा क्यों किया गया मुल्क के साथ। उस एक शख्स को जिसे पूरी तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की गई, सो मच सो कि वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जब टेलीथॉन करता है और माशाल्लाह 2 टेलीथॉन्स में वो 10 अरब रुपए से जायद पैसा इकट्ठा कर लेता है अल्लाह की डिवाइन मदद से, तो इसको पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर यूं बैन कर दिया जाता है कि जैसे खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो गई है। इस हद तक गिरने के बावजूद ये उस एक शख्स को ना डरा सके, ना धमका सके, ना झुका सके, और अब हालत तो ये है कि उसी एक शख्स का एक इंटरव्यू चलता है और 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की सियासत की मुकम्मल तौर पर काया पलट कर रह जाती है। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कल दुनिया न्यूज को दिए गए उस तहलका खेज इंटरव्यू की, और उसमें खास तौर पर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बोले गए उस जुमले की, जिसने चलें जो नून लीग के हामी सहाफी हैं उन्होंने तो इसको अपनी लिमिटेड कॉम्प्रिहेंशन लेवल के मुताबिक मिस इंटरप्रेट करना था, जानबूझकर पाकिस्तानी अवाम को जरा थोड़ा सा पंप करने की कोशिश करनी थी कि देखें ये पाकिस्तान के रियासती इदारों की मिन्नत समाजत पे आ गया है कि मुझे इक़्तिदार दे दें, देखिए ये कैसी बात कर रहा है। लेकिन व्हाटएवर दे से डजंट मैटर, व्हाट रियली मैटर्स इज कि पाकिस्तान के संजीदा हलके क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के सीरियस क्वार्टर्स, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स, पाकिस्तान के रियासती इदारे और पाकिस्तान की जमहूर अवाम कैसे इस जुमले को उन्होंने कैसे परसीव किया, उनका क्या फीडबैक है। तो पिछले 24 घंटे में हमने जितने भी लोगों से बात की, अहम जराए जो बड़ी अहम जगहों पर वेल पोजिशन्ड हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 5 माह से जो लोग मुख्तलिफ इदारों में बैठकर वैसे ही इमरान खान के खिलाफ थे और करप्ट नासिर के लिए उनकी फॉर मल्टीपल रीजंस हमदर्दियां बहुत थीं, अब वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो इमरान खान पर कोई तनकीद कर सकें इस बात की आड़ में कि देखें जी इमरान खान तो आर्मी चीफ के साथ ही उसकी नहीं बनती, इमरान खान तो आर्मी चीफ के खिलाफ है। जो पत्ता इन्होंने खेलना था इमरान खान ने वो ट्रम्प कार्ड खुद खेल दिया, और आज अब ये कंफ्यूज होकर बैठ गए हैं कि ये आर्मी चीफ को एक्सटेंशन वाला पत्ता तो हमने खेलना था, ये एक्सटेंशन तो देकर हमने बहुत से फायदे लेवरेज करने थे। ये क्या हुआ कि इमरान खान अपने मौकफ पर भी डटा रहा। कल दोबारा से उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बात की, जब कामरान खान ने उनसे एक सवाल किया तो काउंटर क्वेश्चन करते हुए खान साहब ने पूछा कि कामरान आप मुझे बताएं कि क्या मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए 30% सस्ता तेल रूस से ना लेता, क्यों ना लेता? क्या मैं अपनी 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट को का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए जिम्मेदार था, या मैं अमेरिका की खारजा पॉलिसी का ख्याल रखने के लिए वहां पर इलेक्ट करके मुझे भेजा गया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? और साथ ही साथ इमरान खान का यह कहना कि नई जो भी हुकूमत आए, भले हमारी आए भले किसी और जमात की आए, वो नौ मुंतखब शुदा हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री करे, तब तक यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करें। ये इतना बड़ा बयान है, इससे न सिर्फ इमरान खान का ये कॉन्फिडेंस जाहिर होता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ के ओहदे पर कौन सा शख्स बराजमान है, जब इलेक्शन होता है किस आर्मी चीफ के होते हुए इलेक्शन होता है, वो उनके हामी हैं, उनके खिलाफ हैं, न्यूट्रल हैं, जो भी हैं,
عمران خان کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کے حق میں فتح لکھ دی تو پاکستانی عوام ان کو جتوا کر لے آئے گی، ان کو کسی بھی ادارے کی سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پر آج مجھے بہت ہی اس وقت بڑا امیوزنگ تھا خواجہ آصف صاحب کا رسپانس، جو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ بڑی پری میچور گفتگو ہے، عمران خان محض اپنی سیاست بچانے کے لیے اور اقتدار کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ ان آرمی چیف کو ہی توسیع دی جائے جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا، ہم نے ابھی اس حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اب یہ وہ ٹرمپ کارڈ تھا جو انہوں نے کھیل کر بہت سے فائدے لیوریج کرنے تھے، لیکن اب چونکہ سچویشن یکسر بدل گئی ہے، عمران خان نے ریورس سائیکالوجی لگا کر ان کا پتہ انہی پر الٹا دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب پریشان ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان ان کے جو حامی صحافی ہیں، نون لیگی صحافی، جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کے صحافی، جنہیں شرم نہیں آ رہی کہ عمران خان پر وہ توہین مذہب کا کارڈ بھی بڑی بے شرمی سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بنوائی محض اس لیے کہ جس طرح پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں انہوں نے 10th کلاس تک بچوں کو قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ فرض کر دی تھی کہ بچے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ پڑھ کے سمجھیں، یا جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں بچے وہ انگلش میں سمجھیں کہ عربک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا میسج دیا ہے ہمارے لیے۔ وہیں پہ ساتھ ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ ہو سکے اس ٹاپک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ریسرچ ہو، تاکہ یہ جو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہر 2 4 6 سال بعد کوئی نہ کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی محض اس لیے کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا سکے، تو ان کو عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ اتھارٹی اتنی ریسرچ کرے، اتنا ہوم ورک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کہ ہم باقاعدہ فیکٹس کے ساتھ ان کا منہ توڑیں، فیکٹس کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیں، ہم ایسے ایسے قرآن اور حدیث سے ریفرنس دیں کہ جس سے وہ شرم سے ڈوب مریں۔ اس مقصد کے لیے اور پھر ایک نوجوان نسل کو قرآن پاک کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کروانے کے لیے اس کمیٹی کا، اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ لیکن کیسے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے جی، اور اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے حکومتی کوارٹرز کی جانب سے کہ شہباز شریف نے اس اتھارٹی کو ختم کر دیا ہے، اور جتنے بھی بورڈ ممبران تھے اس اتھارٹی کے وہ ان کی پوزیشنز تحلیل کر دی ہیں، وہ ختم کر دیا ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ جو شخص رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بنوا رہا ہے، جو کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا گیا ہو بلاسفیمی اور اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں پیغام ہے، جو ڈیوائن اسکرپچر ہے، جو اللہ کا اتنا خوبصورت کلام ہے، اس کا پاکستان کے بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کروانے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن فرض کر دیتا ہے جو بندہ، کہ اسکول میں بچے پڑھ کے نکلیں کہ اللہ کا کیا پیغام ہے قرآن پاک میں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ توہین مذہب کا مرتکب ہے۔ اور آپ جو اس اتھارٹی کو تحلیل کر رہے ہیں اور جو گھٹیا ترین الزامات عائد کرتے ہیں، آپ جس طرح سے بے نظیر کے خلاف آپ جو کچھ کرتے رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں، اور جو عمران خان کے خلاف جس طرح سے آپ جس لیول پہ جا کے آپ ان کو گرانے کے لیے ہر طرح کا آپ نے بوگس FIR، بوگس کیس، دہشت گردی کے مقدمے، غداری، اللہ جانے کیا کیا آپ نے بنا دیا ان پہ۔ آپ کتنے مسلمان ہیں؟ آپ خود کتنے پانی میں ہیں؟ آپ ہیں کون جو آپ عمران خان جس نے کم از کم اپنی بساط میں کوشش کی، اقوام متحدہ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے جا کر ایسا منہ توڑ جواب نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کبھی ایسی ٹھکائی اور مرمت نہیں کی جو کسی نے بھی، جو عمران خان نے جا کر کی۔ آپ اس شخص پر توہین مذہب کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دس از ویری انفارچونیٹ۔ تو آپ ایک طرف تو بیچارے وہ ادھر محنت کر رہے تھے، جبکہ یہ 5 مہینے کی جو ان کی محنت تھی، جو ان کا خیال تھا کہ اب حلوہ تیار ہو گیا ہے، اب صرف پلیٹس میں ڈال کے سرو کرنا باقی ہے، وہ ان کا حلوہ جو ہے وہ عمران خان نے اتنی چولہے کی آنچ تیز کر دی کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے حلوہ۔ آخر میں عمران خان صاحب نے آج بنی گالا میں کچھ بیٹ رپورٹرز کو بلایا، ان سے گفتگو کی، تو وہاں پر انہوں نے اپنے اس بیان کی ذرا وضاحت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن کی بات کی ہے، یاد رہے کہ میں نے بنیادی طور پر یہ بات کی ہے کہ اگلا آرمی چیف آئندہ منتخب ہونے والی نئی حکومت لگائے، اور
تب تک یہ آرمی چیف رہیں. اور یہ اس کو میں نے مشروط کیا ہے اس بات سے کہ اگر جلدی الیکشنز ہو جاتے ہیں، جلدی الیکشنز اگر آپ کرواتے ہیں تو پھر یہی آرمی چیف اپنا ٹینیور اس کو جو اپنے ٹینیور سے آگے بھی کنٹینیو کر لیں، بشرطیہ کہ ظاہر ہے سب لوگ اس پر متفق ہوں گے تبھی یہ آگے چلے گی بات. لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا یہ فیصلہ لے کر اور اس کو سیاسی رنگ دینا تھا، ذرا تھوڑی سی لیوریج لینی تھی پولیٹیکلی، وہ ان کے تو سارے کے سارے ارمان جو تھے وہ اللہ کے فضل سے بہہ گئے اپنی بدنیتی کے سمندر میں. اور آخر میں یہ کہ ویسے جو فوج کے کچھ سورسز سے میری بات ہوئی، یعنی فوجی فیملی سے جو بات ہوئی، مینلی فوجی افسران سے زیادہ ان کی جو فیملیز کا سینٹیمنٹ ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. آخر میں وہ بہت خوش ہیں عمران خان صاحب کے اس کل کے بیان سے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت پریشان تھے، عام پاکستانی عوام بھی ظاہر پریشان تھی، لیکن ہم سب سے زیادہ پریشان اس لیے تھے کہ ہمارے لیے عمران خان بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط ریاست ہونی چاہیے، مضبوط فوج ہونی چاہیے، اسی طرح ایک مضبوط لیڈر بھی ہونا چاہیے جو ملک کو لیڈ کرے، جو ایماندار ہو، جو غلامی نہ کرے، جو کرپشن نہ کرے، جو چوری نہ کرے، جو پاکستان کی بے عزتی کا باعث نہ بنے. جس طرح آپ نے دیکھا یو این کا سیکریٹری جنرل جب آئے ہیں تو کس طرح سے شہباز شریف مطلب ان کو بار بار ہاتھ لگائی جا رہے تھے. عجیب، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو مجھے بھی اگر کوئی بار بار کرے تو مجھے اتنی کوفت ہو کہ کیا بدتمیزی ہے. اور کجا کہ آپ ایسے ملک سے اور ایسے کلچر سے آئے ہوئے شخص کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جن کو آپ ذرا سا بھی ایک دفعہ بھی ایسے کریں تو وہ دے ٹیک سیریس اوفینس. اور اس کے بعد جہاز پہ آپ ان کو چڑھا رہے ہیں لٹرلی ایسے ایسے کر کے، جس طرح وہ لاری اڈے لاری اڈے لاری اڈے وہ جو بسوں ویگنوں کے وہ کیا ہوتے ہیں کنڈکٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 روپے 20 روپے 10 روپے 20 روپے، وہ والے نعرے نہیں لگا رہے ہوتے کہ اتنے دی ٹکٹ ہے تے آ جاؤ تے بہ جاؤ. وہ لٹرلی وہ حال تھا شہباز شریف صاحب کا. تو ظاہر ہے کہ یہ آئے دن ہماری بے عزتی ہوتی، کبھی ہمیں فقیر بنا دیتے ہیں، کبھی بھکاری بنا دیتے ہیں، کبھی ہماری کسی اینگل سے بدتمیزی کرتے ہیں، بے عزتی کرواتے ہیں کہ پاکستانی عوام تو ایسی ہے، پاکستانی قوم تو ایسی ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو اور سوچیں کہ کہاں عمران خان جو کل جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا، تو بات صحیح ہے. امریکہ جب عمران خان بطور پرائم منسٹر گئے تھے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے تو کیا کمال پروٹوکول ملا تھا. اب یہ تو الگ بات ہے نا، بہت سے لوگ اس وقت بھی کئی صحافی مذاق اڑاتے تھے کہ جی یہ عمران خان کو فون نہیں کر رہا جو بائیڈن، تو دیکھیں جی فون نہیں آ رہا. ان کو ہسٹری نہیں پتا کہ جو بائیڈن جو ہے یہ جس وقت یو ایس افغان وار شروع ہوئی تھی تو عمران خان اس وقت بھی کہتے تھے کہ مت یہ تماشا کریں، آپ نقصان خود بھی اٹھائیں گے، ہمیں بھی نقصان کرائیں گے اور افغانستان کا تو بیڑا غرق کر دیں گے. لیکن انہوں نے اس وقت کی بات نہیں مانی تھی. اس وقت جب بات کی گئی تھی اس وقت جو بائیڈن جو تھا ہی واز ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، تو اس کو یہ بھی ایک خار تھی کہ اب ہم آئے ہیں افغانستان سے، ہماری وڈرول ہے، عمران خان پرائم منسٹر ہے جو یہ باتیں کرتا تھا، all of that stuff turned out to be 100% correct. ہم جو ہیں we stand corrected اور he stands victorious. تو obviously اس کو ایک یہ بھی تو اندر ان کے ایک وہ ہے نا. پھر ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کا اور ریپبلکنس کی اپنی اپنی ایک اپروچ بھی ہے. ٹرمپ جو تھا وہ بہت مطلب مجھے نہیں پتا کہ امریکہ میں جو ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کی کیا مین وجوہات ہیں اتنی، لیکن کم از کم دنیا کے لیے ٹرمپ بڑا بہتر تھا، پیس لونگ بندہ تھا. وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ بلا وجہ جا کے کڑائی میں سر دے دے. وہ نسبتاً جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کی نسبت مجھے کافی بہتر لگتا تھا، پاکستان کو بہت بہتر ویلیو کرتا تھا. تو ظاہر ہے جو پاکستان کو زیادہ ویلیو کرے گا، جو پاکستان کی عزت کرے گا، ہمارے لیے تو وہی اچھی ایڈمنسٹریشن ہے نا. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹرمپ آئے، جو بائیڈن آئے، جو بھی آئے. سو لانگ سٹوری شارٹ، جو فیملیز ہیں آرمی آفیسرز کی وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے چیزیں بہتری کی طرف ہمیں اب جاتی ہوئی لگ رہی ہیں. ہم سب عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کسی بھی ایک کرپٹ ٹولے کو سپورٹ نہیں کرتے. عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی جو غلط اور کرپٹ لوگ ہیں ہم ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. اور یہ خاص انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر عمران خان نے اس دفعہ پھر بزدار والا اور اس قسم کے مس ایڈونچرز کیے جو ہر ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں، ہر ٹینیور میں جو چلے ہوئے کارتوس اپنی کرپشن سے نام روشن کرتے ہیں اپنا بھی اور حکومت کا بھی خیر سے، اگر عمران خان نے دوبارہ سے وہی گندے انڈے لیے اور دوبارہ بزدار جیسی چیز مسلط کی پنجاب پر اور اس قسم کی اپوائنٹمنٹس کی اور پھر اس کو انڈیو
طریقے سے ڈیفینڈ کرتے رہے تو عمران خان دوبارہ سے وہی نقصان اٹھائیں گے جو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ عمران خان کا جو نیریٹو تھا وہ ویک تھا. سوچیں کوئی اچھا ایماندار تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا تو پنجاب کی گیم اور ہوتی, شاید چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اور طرف سے ہوتی. سو بہرحال پیپلز پارٹی کی جب لڑائی ہوئی تھی فوج کے ساتھ تو اس کو 30-35 سال لگے تھے ٹھیک ہونے میں. بھٹو کی جو جوڈیشل مرڈر جسے کہا جاتا ہے تب سے لے کر آپ دیکھیں 30-35 سال لگے تھے ذرا راہ آپس میں ہموار ہونے میں. پھر نواز شریف جو ہیں یہ مشرف نے جب ٹیک اوور کیا, جنرل مشرف کا جب مارشل لاء لگا اس کے بعد جب بھی معاہدہ کر کے نواز شریف چلے گئے تھے جو شروع میں مانتے نہیں تھے, بعد ازاں انہوں نے کنفیس کیا کہ بالکل ہم نے کیا تھا معاہدہ, تو 10 سال لگے تھے ان کا بھی معاملات ٹھیک ہونے میں اور ایک NRO والی سچویشن آنے میں. جبکہ اس کے بعد اب پھر جب پہلے پنجاب میں آئے اس کے بعد وفاق اور پنجاب دونوں میں آ گئے, اور اس کے بعد جب وفاق اور پنجاب دونوں میں حکومت تھی تو 2016 میں پینما آیا. ان کا خیال تھا کہ ہمیں کچھ ادارے بچا لیں گے. اب اداروں میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ تو کرپشن کے خلاف ہیں آبویسلی, جو کچھ ان کے ہمدرد بھی تھے دے کوڈ اونلی ڈو سو مچ, اور میاں صاحب کی قسمت میں تھا انہوں نے پکڑے جانا تھا. غلط بیانیاں ان کے سامنے آئیں, جعلی خطی خط, جعلی کیلیبری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, تو اس قسم کی چیزوں پر ظاہر ہے کہ وہ بالکل انڈیفینسیبل ہو چکی تھی چیز. تو وہاں سے بھی ان کے فوج سے معاملات خراب ہوئے جب انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور نام لے لے کر افسروں کو گالی گلوچ کی گئی, جس طرح سے مریم کے جلسے کس کو بھولے ہوئے ہیں. عمران خان نے آن دا کانٹریری کسی بھی فوجی کو, کسی فوجی افسر کا نام لے کر اس طرح سے گالیاں نہیں دیں. ٹھیک ہے رجیم چینج پر سوال کیا اور بالکل کہا کہ اگر ہماری فوج چاہتی تو وہ اس کو ایورٹ کر سکتی تھی, وہ چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی اس رجیم چینج آپریشن کو, جو کہ نہیں روکا. اور ظاہر ہے پھر پبلک پریشر بھی بہت تھا. تو یہ اگر تینوں پارٹیز کا آپ تقابلی جائزہ لیں تو عمران خان نے سب سے زیادہ کوئکلی ان کا کم بیک ہوا ہے. باقیوں کے سال ہا سال دہائیاں لگتی تھیں چیزیں ٹھیک ہونے میں. پرہیپس بیکاز عمران خان از فوج اینڈ فوج از عمران خان. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عمران خان کبھی فوج کے خلاف نہیں تھے. عمران خان پاکستان کی فوج سے جنونلی محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج بھی ان سے کافی محبت کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑی ایک عجیب سا ہی سین بن گیا تھا آنیسٹلی. میں آپ کو کبھی بتاؤں گی یہ جو صحافیوں پہ بھی ظلم ہوا ہے, اس پہ انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ایک صحافی کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا سزائے موت کے مجرموں کے ساتھ, اور کیا ظلم کیا گیا.